जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर अजीब किस्म की पॉलिटिक्स है कि पाकिस्तान के अपने ही सियासतदान जो बैरून मुल्क में जो ममालिक हैं, उनसे ताल्लुकात ख़राब कर बैठते हैं। अब पहले ये था कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो है, वो कहता था कि जनाब मेरे ताल्लुकात जो हैं, मेरे अमरीका ने मेरी हुकूमत गिराई है। अब आज उनकी मिसेस ने कहा है कि नहीं, ये तो सऊदी अरब जब हम गए और वहाँ पे हम नंगे पाँव घूमते रहे, तो हमारी हुकूमत जो है वो हमारे बारे में कहा गया, ये कौन से लेके लेके आ गए हो? हमने तो सऊदी अरब के अंदर शरीयत जो है उसको इख्तिताम ख़त्म कर रहे हैं, तुम ये कौन से लेके आ गए हो लोग? अब मुझे ये बताएँ, क्या भारत में बैठे हुए लोग हँसेंगे नहीं कि मोहम्मद बिन सलमान पहुँचे थे इंडिया के अंदर और $100 अरब की बायलैटरल ट्रेड की बात करके आए थे। अभी रिसेंटली Hello, फर guys. This is अभी your friend's रिसेंटली great Lobster. I'm back again. फरहान बिन फैसल सऊदी अरब के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो इंडिया आए और उन्होंने वहाँ पे जाके बायलैटरल रिलेशंस और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की एक जो कमेटी थी उसकी मुलाकात कराई। डॉक्टर जयशंकर के साथ मुलाकात की। मुझे सिर्फ़ इतना बता दें कि दुनिया का कौन-सा ऐसा मुल्क होगा जहाँ पे हकूमती लोग जो हैं या साबिक़ जो हुकूमत में रहे लोग जो होते हैं, वो ऐसे ताल्लुकात को ख़राब करते हैं। विल देयर बी एनी कंट्री इन द वर्ल्ड, कोई ऐसा दुनिया में मुल्क है या हमारे ये चलता है? हमारा वज़ीर-ए-आज़म साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जब गवर्नर मक्का के गवर्नर से मिले या मदीना के गवर्नर से मिले तो पाँव में जूते नहीं थे एंड दे वर डिस्टर्ब्ड कि ये किस तरह के लोग आ गए हैं। चलो वो एक और चीज़ है, एक हिस्ट्री है, वो हो गई थी। जो हुआ वो हुआ। बट द क्वेश्चन इज़ कि पहले अमेरिका, अब सऊदी अरेबिया। देखिए ये फ़ॉरेन पॉलिसी जो है, हुकूमतें मुल्क बड़ी मुश्किल से बनाती हैं और अभी मैं देख रहा था कि जो एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की मिसेज़ हैं, उन्होंने जनरल बाजवा के ऊपर भी इल्ज़ाम लगा दिया कि जनरल बाजवा जो है वो आर्मी चीफ़ जो उस वक़्त था, उसको फ़ोन आने शुरू हो गई और जनरल बाजवा ने फिर हमें पैगाम भिजवाए। जनरल बाजवा जो है वो कहता है कि मैं ऐसी चीज़ें कहाँ पे करूँगा? मुझे किसने पैगाम भेजना था? ये तो आप सियासतदान हैं, सियासतदानों का जो मर्ज़ी काम करें, हमें उन चीज़ों से क्या लेना-देना? दिस इज़ व्हाट ही वाज़ सेइंग। फिर बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि फ़ौज की सियासत के अंदर मुदाखलत भी तो बहुत ज़्यादा है। तो ज़ाहिर बात है हो सकता है आपका किरदार हो और इमरान खान की पार्टी वो मानती है कि हाँ जी, इनका किरदार होगा। बट द लार्जर क्वेश्चन इज़ कि क्या पाकिस्तान को नुकसान हुआ है कि नहीं हुआ इन सियासतदानों की वजह से? इमरान खान एंड उनकी मिसेस। इमरान खान एक ऐसा पॉलिटिशियन था जिसको उस वक़्त की फ़ौज, उस वक़्त की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, आईएसआई, अवाम, मीडिया सारे सपोर्ट कर रहे थे। ये पावर में आएगा तो मुल्क की तरक्की बदलेगा। ये एक साफ़ आदमी है, ये करप्ट नहीं है, दूसरे सारे करप्ट हैं। और आज देखें 2018 से लेके 2024 पिछले 4, 6, 7 सालों से इस मुल्क के अंदर एक तूफ़ान है, एक क्राइसिस है। और मैं आपको बताऊँ मैं इंडिया के अंदर सुशांत सरीन और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जो बार-बार एक ही चीज़ कहते हैं, वी वांट इमरान खान बैक। हम इमरान खान को वापस चाहते हैं। वो क्यों वापस चाहते हैं? वो उनको पता है वो आके तमाशे करता है। वो आके मुल्क की जो है ना वो जड़ों में बैठ जाएगा। वो हमेशा ऐसे फैसले करेगा। आप मुझे बताएँ फॉरगेट सऊदी अरेबिया एंड फॉरगेट द यूनाइटेड स्टेट्स, व्हाई द चाइनीज़ वर नॉट हैप्पी विद इमरान खान? मतलब उस बंदे के अंदर इस चीज़ का एहसास ही नहीं था कि मैंने जो ताल्लुकात है मुझे फ़ॉरेन ऑफ़िस क्या बता रहा है, मुझे बाकी ममालिक क्या बता रहे हैं। मुझे एक दफ़ा वन ऑफ द फॉर्मर पाकिस्तान की एक एम्बेसडर थे चाइना में, उन्होंने बताया कि इमरान खान की मुलाकात हुई चाइनीज़ प्रेज़िडेंट शी जिनपिंग से, तो उनको इमरान खान ये बताने लगा कि ये जो ओपियम वॉर्स है, ये इस आपके जब ख़त्म करने में हमारा किरदार है और बड़ी-बड़ी बातें वहाँ पे बैठ के करने लगे। एक दफ़ा इथियोपिया के वज़ीर-ए-आज़म को चाइना में मिलना था, तो मुलाकात करवाई फ़ॉरेन ऑफ़िस ने और जब इमरान खान बैठे जहाँ पे वहाँ के, तो उसे कहा आप तो बड़ी यंग उम्र में वज़ीर-ए-आज़म बन गए, इतनी उम्र में तो वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनते। तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इथियोपिया के वज़ीर-ए-आज़म को कहा कि मैं आपसे क्यों मिल रहा हूँ? या आप मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? तो उसने कहा मैं तो आपसे नहीं मिलना चाहता, ये मीटिंग अरेंज करवाई गई है। तो पाकिस्तान को उस वक़्त इथियोपिया की कुछ मदद चाहिए थी या कुछ चीज़ें करनी थी। लेकिन द प्रॉब्लम इज़ कि वो प्राइम मिनिस्टर ही वाज़ नॉट फिट फॉर द जॉब।
ایتھوپیا کے وزیر اعظم سے ملنے میں اسے پرابلم ہے، چائنیز پریزیڈنٹ کو کہتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے عمران خان واز دی اونلی prime minister maybe in the history of Pakistan, I think, who was not invited on the state visit in China, جو مجھے یاد پڑتا ہے. I may be wrong on this, لیکن یہ چیک کر لیں. He was the only. So مجھے یہ بتائیں, نریندر مودی and Dr. Jay Shankar and everyone in India isn't happy that they got a goof to run this country. مطلب اس ملک کو, اینڈ دین پھر ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو بھی تو مزے آتے ہیں نا نئے آپشنس ٹرائی کرنے کے, اینڈ دین دے ٹرائیڈ اٹ اینڈ ناؤ ہم مزے لے رہے ہیں, سارے ملک مزے لے رہے ہیں کہ جی ہمیں تھرڈ پہنچائیے. وہ تھرڈ فورس تو آ گئی, وہ تھرڈ فورس جو ہے اس نے سارے ملک کو جو ہے نا وہ تھرڈ ڈگری تھرڈ ریٹ ہی کر دیا ہے. اس کے بعد اب دنیا کا کوئی ملک ہمیں سیریس نہیں لیتا. نو بڈی از ہیلپنگ اس کہ ہمیں انڈیا کے ساتھ تعلقات کیسے بہتر کرنے ہیں. نو باڈی از ہیلپنگ اس کہ ہم نے انڈیا کے ساتھ تعلقات کیسے بہتر کرنے ہیں. ٹرسٹ می, یقین کر کے مانیں, میں جب یہ دیکھتا ہوں تو مجھے ایک ہی چیز سمجھ آتی ہے, اور وہ یہ آتی ہے کہ ہماری جو لیڈرشپ ہے وہ کب ہوش کے ناخن لے گی, وہ کب ہوش کے ناخن لے گی, وہ کب ہمارے لیے فیصلے اچھے کریں گے. سعودیز ہماری مدد کرنا چاہتے ہیں, امریکنز ہماری مدد کرنا چاہتے ہیں, چائنیز ہماری مدد کرنا چاہتے ہیں, اماراتیز ہماری مدد کرنا چاہتے ہیں. ہمارا چھچورا پانی یہاں پہ نہیں ختم ہو رہا. ہماری لیڈرشپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کرنا کیا. اماراتیز نے کب نہیں کہا ہم آپ کی مدد کریں گے. سعودیز ہمیشہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. چائنیز نے تو سارا کمال کر کے رکھ دیا. دیکھیں وہ وہ ڈیٹ ٹریپ تھا, وہ ڈیٹ ڈپلومیسی تھی, وہ کیا تھا, میں اس پہ بھی بات نہیں کرنے جا رہا. لیکن جس وقت پاکستان کو انفراسٹرکچر ٹرانسفارمیشن اینڈ انرجی کی ضرورت تھی تو چائنیز ہمارے اوپر کھڑے ہوئے تھے. وہ ہمارے پہ احسان نہیں کر رہے تھے, وہ اپنا بھی بزنس کر رہے تھے. لیکن کوشچن یہ ہے کہ ایک اپرچونٹی جو آئی تھی اس کو ہم نے کیسے ٹرانسلیٹ کیا. ہاؤ وی ٹرانسلیٹڈ دیٹ اپرچونٹی. اس کو ہم نے کیسے ٹرانسلیٹ کیا, کیسے اس کو ہم نے ٹھیک کیا. بھیا سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہم نے کیا کیا کہ ہم اس کا فائدہ اٹھاتے. آج ہماری جو ایکس پرائم منسٹر کی جو مسز ہیں, میں اب ان کا کیا نام لینا یار, خواتین کا کیا نام لینا ہے. ہمارے تو سیاست میں ہم تو خواتین کی صرف رسپیکٹ کر سکتے ہیں, نام بھی نہیں لے سکتے ان کا. دس از اے لیول آف, ہمارے یہاں پہ ایک کٹسی چلتی ہے کہ ہم خواتین کا نام نہیں لیتے. اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ اگر وہ چلے بھی گئے تھے اس وقت, لیٹس سے ننگے پاؤں مدینہ میں, عمران خان صاحب چلے گئے تو چلے گئے, بات ختم ہو گئی. آج اس بات کو دوبارہ ریپیٹ کرنا اور سعودی عرب کی حکومت کو یہ پیغام دینا کہ جب عمران خان ننگے پاؤں مدینہ گئے تھے تو اس کے بعد عمران خان کو آرمی چیف کو کالیں آنی شروع ہو گئیں کہ بھائی تم جو ہے یہ بتاؤ کہ ہم تو شریعت ختم کر رہے ہیں, تم یہ کہاں سے لے کے آ گئے ہو. الٹا سعودی عرب کو اب لوگ وہ جو ہے نا, وہ کیا نام ہے, اگلے دن وہ سنگر تھی وہ جو ریاض میں گا رہی تھی, ریحانہ کے پتہ نہیں کیا, مجھے نام بھول جاتا بار بار اس کا, اس کی کنسرٹ کی تصویریں لگا رہے ہیں کہ دیکھو یہ صحیح کہہ رہی ہے کہ سعودی عرب میں شریعت ختم ہو رہی ہے. بھائی سعودی عرب شریعت رکھے یا شریعت نہ رکھے, یہ سعودی عرب کی لیڈرشپ اینڈ عوام کا مسئلہ. ہم کون ہوتے ہیں کسی کے انٹرنل معاملات میں. ایک تو ہمیں اماراتیز کیوں نکالتے ہیں, کیوں ہمارے ویزاز پہ پابندی لگاتے ہیں. The reason is this, we poke in every country. ہم ملیشیا کے, آج انڈونیشیا کے ساتھ دنیا کے تمام اسلامی نان ویسٹرن ملک جو ہیں, انڈیا کتنے اچھے تعلقات ہیں ان کے. کیوں بھائی, وہ کاروبار کرتے ہیں تو ڈونٹ وانٹ کہ وہ اسلام کو پھیلانے کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے. وہ کہتے ہیں یہ ہمارا کام نہیں ہے, ہمارا کام ہے یہ جو 200 250 300 ملین لوگ ہماری پاپولیشن ہے, ان کو روٹی کیسے کھلانی ہے. دیٹ از the job of the head of the government or the head of the nation, head of the state. ہم کیا کرتے ہیں, ہم کہتے جاتے پہلے تو ہم اسلام کا پھیلاؤ کرتے ہیں. بھائی ہمارے لوگوں کو ایک بہت بڑی پرابلم ہے. پرابلم یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جب ان کی عمر 60 سال 65 سال ہو جائے تو ان کو اسلام کو پروموٹ کرنا چاہیے. بھائی آپ بالکل کریں, بٹ آپ اپنی ذات کے لیے کریں, اپنی فیملی کے لیے کریں. وین اٹ کمز ٹو دا اسٹیٹ کرافٹ, ڈونٹ برنگ, ایسی چیزیں نہ کریں جس سے آپ کی جو پوزیشن ہے وہ خراب ہو. اسٹیٹ کرافٹ کو بالکل علیحدہ رکھیں. اور اگر ہم یہ سمجھیں کہ ہم جو ہے وہ, اگر ہم اپنی ان مذہبی چیزوں کے ذریعے سے ریاست کے فیصلے کر سکتے ہیں, تو پھر وہ کئی لوگوں کو مذاق اڑاتے ہیں. وہ کہتے ہیں جاؤ پھر آئی ایم ایف سے قرضے لے لو, آئی ایم ایف سے کوئی ڈیلیں لے لو, جاؤ فلاں چیز جو ہے وہ لے آؤ. اب ہم نے تو مذاق اڑا دیا ہے قسم سے. مجھے یہ بتائے نریندر مودی اینڈ ڈاکٹر جے شنکر کا ہم ہر روز کام آسان کرتے ہیں.
ہر روز کام آسان کرتے ہیں. نریندر مودی کہتا ہے میں نے کرکٹ ٹیم پاکستان نہیں بھیجنی, جاؤ میں آئسولیٹ کروں گا تمہیں. تو یہ کام تو ہم خود بھی کر رہے ہیں. رات کو ڈپٹی پرائم منسٹر کا پاکستان کے فارن منسٹر کی اسٹیٹمنٹ آئی, انہوں نے کہا جناب یہ تو ہمارے بردرلی تعلقات ہیں ان کے ساتھ. اب رات کو 11:30-12 بجے جب پاکستان کا ڈپٹی پرائم منسٹر اینڈ فارن منسٹر اسٹیٹمنٹ جاری کرے ایک ایکس پرائم منسٹر کی مسز کی اسٹیٹمنٹ کے بعد, سعودی عرب کو ٹھنڈا کریں گے نہیں نہیں سر سوری وہ جو ہے نا وہ کریں. اور سعودی سے آپ کو پتا ہے ہمارے لیے کہاں کھڑے, کبھی ہم کہتے ہیں جی ٹرمپ آ گیا ہے, ٹرمپ آ گیا ہے, تو سعودیہ کے ٹرمپ سے بڑے اچھے تعلقات ہیں تو ہمیں کہیں بیل آؤٹ کرے گا یہ کرے. او بھائی ہمارے 25,000 قسم کے مسئلے ہیں. انٹرنیشنل کمیونٹی ہمیں بڑے ڈفرنٹ لینس سے دیکھنا شروع کر چکی ہوئی ہے. آپ کے پاس ایک نیوکلیر پروگرام ہے, آپ کے پاس ایک میزائل پروگرام ہے, آپ کے پاس اتنی بڑی فوج ہے, آپ کا ایک بہت بڑا کرائسس ہے, سچویشن بڑی ڈسٹربڈ ہے, آپ کی اکانومی ہے, آپ کی نان ٹریڈیشنل سیکورٹی خطرے میں پڑی ہوئی ہے, اس 3 کروڑ بچہ آپ کا اسکول سے باہر ہے. یار یہ ایلیٹ کی لڑائی نہیں ختم ہو رہی. میں اس پاکستان کے ٹی وی کے اندر I have never seen, one should not give a sweeping statement, I have never seen a common man's plight. کبھی اس کی سٹوری نہیں سنائی گئی. You will never see that a common man's voice is there on the Pakistani TV. Why? Because it's all Imran Khan and ان کی مسز and ان کے opponents and jail and حوالات and high court and supreme court, یہی کہانی چلتی. یہی کچھ ہوتا اور تو کچھ نہیں ہوتا. کب بات ہوگی کہ 3.5 کروڑ بچے کو اسکول لے کے جانا ہے, کب بات ہوگی کہ ووکیشنل ٹریننگ کے لیے کام کرنا ہے, کب بات ہوگی کہ انڈیا کتنا آگے نکل گیا ہے. یار لک ایٹ, ابھی وہ گیانا ہو کے آیا, ابھی وہ کیریبین کی تمام لیڈر سے ملاقاتیں کر کے آیا, G20 میں دنیا کی تمام لیڈرشپ سے ملاقاتیں کر کے آیا, افریقہ میں وہ ڈیلیں سائن کر کے آیا. یار تم کیا کرتے ہو؟ آپ نریندر مودی اور دنیا کے باقی ملکوں کی ہیڈ لائنز جا کے پڑھیں, آپ کو پتا چلے گا کبھی انوائرمنٹ کی بات ہو رہی ہے, کبھی جناب اکانومی کی بات ہو رہی ہے, کبھی یوتھ کی بات ہو رہی ہے, کبھی گرین انرجی کی بات ہو رہی ہے, کبھی آپ کو پتا چلے گا جی رینیوبل انرجی کی بات ہو رہی ہے, ٹرانزیشنز کیسے کرنی ہے, کلین انرجی کیسے لے کے آنی ہے. ہمارے ہاں اتنا بڑا اسموک کا کرائسس ہے, اسموک کے اوپر بات نہیں ہو رہی, جیلنج کی ہو رہا ہے, بندہ چھوٹ جائے گا, 24 تاریخ کو ترنا ہے. اور بھائی اس ملک کو بچائیں, اس ملک کو یہ ایلیٹ اور یہ جو اشرافیہ ہے اس کے جنگل سے کیسے نکالنا ہے ہم نے. لک ایٹ ہاؤ کنسسٹنٹ ہے. پھر وہ نریندر مودی باتیں ٹھیک کرتا ہے نا کہ ہم نے ان کو لگا دیا جس کام میں, ٹھیک ہے. اگلے دن جو اس نے اسٹیٹمنٹ دی, کوئی مائی کا لال پاکستان میں نریندر مودی کو جواب نہیں دیتا. سارے جسے کہتے ہیں نا پتہ نہیں کہاں سوتے ہیں, اور پھر وہ کہتے ہیں تو فوج کا کام ہے نا. نریندر مودی نے کہا, اس نے کہا آج پاکستان کے اندر دہشت گرد سکون سے نہیں بیٹھے ہوئے. اس کا مطلب یہ تھا کہ جو لوگ کشمیر کے ریلیٹڈ ہیں وہ سکون سے نہیں بیٹھے ہوئے. باقی دہشت گرد تو پاکستان پہ حملے کر رہے ہیں نا بھائی صاحب, وہ جو دہشت گرد ہیں وہ تو پاکستان پہ حملے کر رہے ہیں, تو وہ کہہ رہے ہیں جی وہ سکون سے نہیں بیٹھے ہوئے. تو اٹ مینس کہ ہم اپنا رول پلے کر رہے ہیں. انڈیا از پلئنگ اٹس رول, انڈیا اپنا رول جو ہے وہ پلے کر رہا ہے, انڈیا اپنا رول پلے کر رہا ہے. اٹ مینس کہ وہ جو بات ہوتی ہے نا گھس کے ماریں گے, وہ لگے ہوئے ہیں بھائی. آپ کو نہیں سمجھ آ رہی کہ وہ کیا کر رہے ہیں. وی ڈونٹ انڈرسٹینڈ یٹ. ہمارا تو چھچورا پان لیڈرشپ کا نہیں ختم ہو رہا نا ابھی تو وہ سارے اسی چکر میں پھنسے ہوئے ہیں. وہ ہم سارے اسی چکر میں پھنسے ہوئے ہیں کہ ہم نے آپس میں ابھی چیزیں سیٹل ڈاؤن کیسے کرنی ہے. یہ ایلیٹ, پھر وہ کہتے ہیں نا ایلیٹ کیپچر ہے. $17 ارب ہم سالانہ دیتے ہیں اس ایلیٹ کو, کھائے پیے عیاشی کرے. ہمارے وہ جسے کہتے ہیں نا خون پسینے کی کمائی جو ہے عوام کی, ان کو دی جاتی ہے عیاشی کی. یہ UNDP کی رپورٹ ہے, میں نہیں بولتا. یہ $17 ارب دیتے ہیں پاکستان کی حکومت ان کو, ایلیٹ کو, تمام سیگمنٹس, ایک نہیں تمام کو. اینڈ دین ان کی مسئلے سنیں, وہ کہتا مینو وزیر اعظم بناؤ, کہتا مینو جیل چ کڈو, کہتا میں سعودی عرب نے میرے ساتھ ایسے کر دیا, وہ کہتا امریکہ نے میرے ساتھ ایسے کر دیا. بھائی ہم تو مطلب ایسے ہی کرتے رہیں گے کیا؟ کوئی راستہ نہیں ہے ہمارے پاس بہتر, ہمارے پاس کوئی بہتر راستہ نہیں ہے یار. کوئی ایسی وہ نہیں ہے کہ ہم چیزوں کو بہتر کر سکیں. کبھی ہم یہ کہہ سکیں کہ ہاں جی یار ہماری زندگی میں بھی جو وہ جسے کہتے ہیں نا کچھ چیزیں بہتر ہوں, کوئی بھی نہیں ہے. کمال ہو گئی ہے. دنیا میں کوئی ملک ایسے نہیں کرتا ہوگا یار. دنیا میں آپ کو مزے کی بات بتا دیتا ہوں, جو ہم حرکتیں کرتے ہیں, جو ہم حرکت کرتے ہیں دنیا میں کوئی ایسے نہیں کرتا ہوگا.
ٹرسٹ می, آپ اس کو دیکھ لیں ساری بات کو. دنیا میں کوئی ملک ایسے نہیں کرتا ہوگا جو ہماری جیسے لیڈرشپ کرتی ہے. اور لائنیں لگی ہوئی ہیں, ایک وزیر اعظم جا رہا ہے, دوسرا کپڑے پہ کے تیار ہو رہا ہے کہ میں اور نگو وزیر اعظم بننا ہے. وہ تیار ہو رہے ہیں کپڑے پہن کے, فریش کوٹ شورٹ سلوا کے تیار ہو رہے ہیں, میری اگلو باری ہے. اینڈ دین واٹ اباؤٹ دیز 250 ملین پیپل؟ ہر کوئی بندہ پاسپورٹ پکڑ کے تو باہر جا رہا ہے. واٹ کائنڈ آف اے لوکریٹو آئیڈیا یو آر گیونگ ٹو دا پاکستانیز ٹو اسٹے ان دا کنٹری؟ اینڈ دین پھر ہم نے ان کو اتنا چارج کر دیا ہے, وہ یو اے جاتے ہیں, ویزے بین کرواتے ہیں, سعودی عرب جاتے ہیں, مانگنے جاتے ہیں. سنا کل حکومت نہیں ہو رہی, 400 کے 4000 بندے کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالا, بکاریوں کے نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈال دیے. ہماری حکومت نے بکاریوں کے نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈال دیے کہ یہ لوگ کبھی باہر نہیں جا سکتے, ان کے اوپر پابندی لگ گئی. اب مجھے یہ بتائیں کہ دنیا میں پہلے ہم نے سنا تھا پالیٹیشینس کے نیشنل سیکورٹی کنسرن سو اینڈ سو فورتھ. اب ہم کہتے ہیں جی بکاری جو ہے نا ان کا نام بھی ڈالو, کیونکہ یہ بکاری جو ہے نا ملک کی بدنامی کر رہے ہیں. وہ لوگ پھر مذاق اڑاتے ہیں, وہ کہتے ہیں سارے بکاری ہیں, کوئی بڑا بکاری ہے, کوئی چھوٹا بکاری ہے. ٹھیک ہے, سو کوشچن یہ ہے کہ فار گاڈ سے ایک فارن پالیسی کو چھوڑ دیں. ڈومیسٹکلی آپ جو مرضی کریں, آپ نے گند کرنا ہے, صفائی کرنی ہے, وہ آپ کے اپنے مسئلے ہیں, پالیٹیشینس ہیں. تو پالیٹیشینس ہیو دیئر اون تھنگ ٹو ڈو, وہ جو بھی کرنا ہے کریں یار, ہمیں ان چیزوں سے کوئی غرض نہیں ہے. لیکن فارن پالیسی ایک ایسی چیز ہے جس میں ملک کی ریپوٹیشن سٹیک پہ آتی ہے. سو یہ جو پہلے امریکہ کو بلیم کرنا, یعنی کہ عمران خان صاحب امریکہ کو بلیم کرتے تھے, بیوی سعودی عرب کو بلیم کرتی ہے, اور آپ نے بھارت کا کام آسان کر دیا. اب مجھے یہ بتائے جے شنکر کو کیا ضرورت ہے؟ میں نے تو اگلے دن کہا تھا, میرا تو خیال ہے انڈیا نے امریکہ کے اندر لابنگ بند کر دی ہوگی پاکستان کے خلاف, یا کم کر دی ہوگی, ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. ایک تو انڈیا کا اسٹیچر بہت بڑا ہو گیا, دوسرا وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستانی روز اتنی غلطیاں کر رہے ہیں کہ ہمیں تو ان کی طرف دھیان ہی نہیں دینا چاہیے. اور میں آپ کو بات بتاؤں, یو میٹ any diplomat, when I travel across the world, those who have lived in Pakistan, when they talk about Pakistan, when they get a news about Pakistan, they always see panic here. They always see crisis and chaos here. وہ ہمیشہ ایک کرائسس دیکھتے ہیں پاکستان کے اندر, اینڈ ان کو پتہ چلتا ہے کہ تھنگز آر ناٹ گڈ there. Things are not good here. چیزیں اچھی نہیں ہیں یہاں پہ پاکستان کے اندر. That's what, یہ ایک پینفل چیز ہوتی ہے. یہ ایک پینفل چیز ہوتی ہے جب آپ کو آپ کے دوست یار, جو دوست آپ کے ساتھ رہے ہوں, کام کر رہے ہیں, اور وہ یہ کہیں کہ یار نہیں وہاں پہ تو برے حالات ہیں, ان کے تو کام بہت خراب ہے. I think, we have to think, and society needs to discourage such kind of, یہ جو disruptive forces ہوتی ہیں, ان کو discourage کرنے کی ضرورت ہے. I think that is necessary.